नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीदिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके दर में जमा। आज अल्लाह की तौफीक से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 155 से हम अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना तवल्लू मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़्फ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर हलीम। बेशक जो लोग तुम में से उस दिन बाग खड़े हुए थे जब दोनों फौजें आपस में गुत्थम गुत्था थी, तो उन्हें महज शैतान ने सलाह दिया था। उनके किसी अमल के बायस जिसके वो मुर्तकब हुए, बेशक अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत हिल्म वाला। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने वो जो जब पलट कर काफिरों ने हमला किया ग़ज़वा उहद में, तो सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लोग थे, साथी थे, उनके जब कदम उखड़े तो वो मदीना की बस्ती की तरफ भागे। जैसे कल हमने आयत करीमा 156 में 153 में अल्लाह ने कहा था कि मेरा रसूल तुमको आवाज़ें देता रहा लेकिन तुम पलट कर ना आए। तो यहाँ अल्लाह करीम ये फरमा रहे हैं कि उस दिन जब दोनों फौजें गुत्थम गुत्था थी कि कुफार मुशरिकीन और मुसलमान आपस में किताल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जंग के आलम में थे, तो जो लोग फिर गए उल्टे पांव, तो अल्लाह करीम शाह फरमाते हैं कि उन्हें महज शैतान ने फुसला दिया। शैतान ने फुसला दिया था। और अल्लाह करीम कहते हैं कि मैंने उनके उस गुनाह को माफ़ कर दिया, उनके उस गुनाह को माफ़ कर दिया। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़े हिल्म वाला है। तो रब्बे करीम ने यहाँ अपनी जिस सिफ्त को बयान फरमाया वो बख्शने वाला है, यानी कि इतनी बड़ी गलती जो वहाँ पर हुई जिसके सबब से मुसलमानों की फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। और ये आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आप ज़ख्मी हुए और आपका खून मुबारक बहा। महज चंद लोगों की गलती की वजह से। इतना कुछ हो जाने के बावजूद रब्बे करीम ने यहाँ पर ये फरमाया कि वो जो फिसल गए थे, वो जो फिसल गए थे, इरादा नाफरमानी का ना था, इरादा नाफरमानी का ना था। शैतान ने उनको धोखा दिया और वो शैतान के धोखे में आ गए। भाई ये जहन में जो बात डालता है ना, याद रखिएगा, इंसान अच्छा भला चल रहा होता है सीधे रास्ते पर, तो शैतान आकर उसको फिसलाता है। मैंने आपको बताया था ना कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया जब इंसान को पैदा किया जाता है तो हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा किया जाता है।
اس کو ہم عرف میں ہم ذات بھی کہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ. دونوں طاقتیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. وہ جو ملائکہ صفت جو ہوتا ہے ہمزاد، وہ انسان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور جو شیطان صفت ہوتا ہے وہ انسان کو بدی کی تلقین کرتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے. سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرے تو شیطان کا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بل فریب دے کر اس کو پہلا سلا کر رستے سے ہٹا دے. یہ شیطان کا کام ہے. اچھے بھلے اصحاب رسول تھے، کھڑے تھے، جنگ جیت گئے، لیکن شیطان نے اپنا کام کیا اور وار بھی ایسا کیا کہ جس میں نافرمانی بھی تھی بھی اور نہیں بھی، کہ جنگ تو ہم جیت گئے، جنگ تو ہم جیت گئے، تو حرج کیا ہے اس میں جا کر چلیں جال کے مالے غنیمت جمع کرتے ہیں. تو یہ جو دھوکہ شیطان دیتا ہے نا، وہ شوگر کوٹڈ جیسے گولیاں ہوتی ہیں نا، اندر سے کڑوی گولی اوپر میٹھا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شوگر کوٹڈ گولی. کہ میٹھی گولی ہو آسانی سے نگل لی جائے، لیکن اندر جب جاتی ہے تو اپنی کڑواہٹ ظاہر کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں شوگر کوٹڈ گولی. تو شیطان ہمیشہ انسان کو شوگر کوٹڈ گولی دیتا ہے. وہ لباتا ہے، ایسی بات کرے گا، ایسا طریقہ اڈاپٹ کرے گا جو آپ کے دل کو لبائے. یار کچھ نہیں ہوتا، یار کچھ نہیں ہوتا. یہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، سمجھ لے کہ آپ شیطان کے درجے میں ہیں. اچھے بھلے آپ جا رہے ہیں، ہم خدائی کرتے ہیں، اذان ہوگی نماز کا ٹائم، اچھا یار پڑھ لیتے ہیں. اچھا ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، مجھ سمیت ہر ایک کرتا ہے، اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، بڑا ٹائم ہے. یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا رہتا ہے یار چل اس کو پھسلاؤ جتنا پھسلا سکتے ہو. تو بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کرتے 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 ہماری نماز قضا ہو جاتی. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے زندگی میں. تو یہ بھی شیطان کا کام ہے. اچھا بھلا آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی ایسے راستے پر ڈال دے گا. انسان کاروبار کرتا ہے نا، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے ذہن میں گر ڈالے گا، جس کو ہم گر کہتے ہیں، گر پنجابی میں اندر گر ایسا سکھلا دے گا کہ آپ اچھا بھلا حلال کماتے ہوئے اپنی کمائی میں حرام شامل کر لیتے ہیں اور حلال سمجھ کر کرتے ہیں. یہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں مال بیچتے ہوئے، جی دکانداروں کا معمول ہے نا ہمارے بھائی. کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھلا مال خریدا، دین اسلام منافع کمانے پر روکتا نہیں ہے. جتنا چاہے آپ منافع کمائیں، اس میں کوئی پابندی کو قید. دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ روپے کی چیز آپ نے 1.5 کی نہیں بیچنی، 1.25 کی نہیں بیچنی. یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے. انسان کے اندر بھی تو اللہ نے پیمانہ لگا رکھا ہے نا، کہاں تک میں اس کو سیل کر سکتا ہوں، کتنا پروفٹ میرا ہونا چاہیے جائز. وہ آپ کرتے ہیں، سارے کاروباری کرتے ہیں. لیکن جب آپ کسی گاہک کو یہ کہتے ہیں خدا کی قسم اتنے کی تو مجھے وہاں سے بھی نہیں ملی، تھوک میں بھی نہیں ملی، حالانکہ آپ کو اس سے سستی تھوک میں ملی ہوتی، اور پھر آپ اس سے کم ریٹ پر دے بھی دیتے ہیں. تو یہ جتنا کام آپ نے کیا نا، یہ سارا شیطان کے کہنے پر کیا آپ نے. بھائی آپ نہ قسم اٹھائے نا اس کو کہ نہیں بھائی میں نے اتنے کی ہی دینی ہے، اس سے کم میں نے نہیں دینی، مجھے کچھ نہیں بچتا. بات ختم ہو گئی. جب آپ ہیلے اور بہانے کریں گے اور اوپر سے قسمیں اٹھائیں گے اور ادھر سے ادھر سے گاہک کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جتنے آپ کام کرتے ہیں نا، دکاندار، زراعت، یہ سارے کا سارا کون ہے ان کے پیچھے؟ وہ حضرت شیطان کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے کر کہ ایئر لائن انجان نہ دیں. جھوٹ مکر فریب ہر قسم کا داؤ لگاتے ہیں. ہم اپنے کام میں بے ایمانی کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تیزی اور تراری. اور یہ بڑا استاد ہے یار، یہ جو استادیاں ہم کرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سارے شیطان کے مکر، سارے کے سارے شیطان کے مکر ہیں. وہ انسان کے ہر عمل کو بد عملی میں بدلنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو نیکی بھی اگر یہ کرے تو اس کی نیکی میں ملاوٹ کروں، اس کی نیکی میں خالصیت نہ رہے. اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، جی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، ہر بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے. تو طریقہ تو سب کو آسان یہ ہے کہ آپ جائیں اپنے محلے میں تلاش کریں، جس کا حق ہے اس کو جا کے پہنچا دیجیے. اصل طریقہ دین کا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو، اور عزت کے ساتھ کسی عزت دار آدمی کے گھر جا کر آپ اس کا حصہ اس کو دے آئیں. یہ سب سے بہتر کام ہے. اب شیطان کیا آپ کے دل میں مکر ڈالے گا، یار اس طرح تو تجھے جانتا ہی کون نہیں، پہچانتا ہی کون نہیں کہ تو نے زکوٰۃ نکالی ہے کہ نہیں نکالی. آپ پھر لائنیں لگائیں گے اپنی کوٹھیوں پہ آگے، لمبی لائنیں، حاجی صاحب زکوٰۃ نکال رہے ہیں. یہ جو حاجی صاحب زکوٰۃ نکال رہے کا فکرہ جو انسان سننا چاہتا ہے نا، یہ بھی شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے
کہ تیری دنیا میں پہچان پیدا ہو کہ تو بڑا صحیح ہے، تو بڑا صحیح ہے. جبکہ ہر عمل جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے دن سے اور آخری دن تک یہی چلے گا کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہر عمل تب جا کر جو رب کریم نے وہ جو اجر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جس کو کبھی وہ اپنا فضل کہتا ہے، کبھی اپنا کرم کہتا ہے، کبھی اپنی رحمت کہتا ہے، تب انسان اس کا حقدار ٹھہرے گا جب انسان کے ہر عمل میں جھلک جو آئے گی وہ رب کریم کی ذات کے لیے آئے گی. تو انسان جب جہاں پر مجبور جا کر ہوگا، کسی بھی جگہ پر جا کر مجبور ہو جاتا ہے، بس نہیں چلتا، برادری جی، تعلق، رشتہ داری، اولاد، بیوی، ماں باپ، انسان دین کے رستے سے ہٹ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ان مجبوریوں کی وجہ سے. ان مجبوریوں کی وجہ سے میں آپ کو گن گن کے اس لیے آپ کو ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس سے بچ جائیں. ہم اس سے درس قرآن کا فائدہ کوئی نہیں کہ میں آیت پڑھ کے چلا جاؤں اور آپ کو سنا کر چلا جاؤں اور آپ کو نہ کچھ پلے نہ پڑے. سمجھنا ہے کہ مقصد کیا ہے کہ جب ایک وہ لوگ جن کو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے تھے ان پر شیطان کارگر ہو گیا، ان کو بلا دیا، پھسلا دیا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو وہ طرح طرح سے طریقے سے ہر ایک طرح سے آپ کا پھسلاتا ہے پیر. تو ہمارے گھروں میں عام ہے، ہم بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں دین کے معاملے میں. گھر میں فیصلہ کرتے ہوئے اچھے بڑے دیندار آدمی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے جب معاملات آتے ہیں، شادی بیاہ مرگ وغیرہ، تو پھسل جاتے ہیں. کیوں؟ برادری میں ناک نہیں رہتی، جی محلے دار کیا کہیں گے، میری بیوی نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا. یہ سارے کے سارے جو ہیلے بہانے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ سارے مکر ہیں اسے شیطان مردود کے، اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں. نہیں، کوئی ایک ایسا اپنا زندگی کا معاملہ دیکھ لیں، آپ خود غور کر لیں. آپ سارے کے سارے عقل بالغ ہیں، اپنی زندگی میں اپنا خود اب کبھی مراقبہ کریں نا بیٹھ کر کہ یار کہاں کہاں میں شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہوں. تو بڑی آسانی سے آپ اپنی فنگر ٹپ پر گن سکتے ہیں. اپنے روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک کہ میں کتنی دفعہ کون سے میں نے کام کیے. آپ اس میں سے علیحدہ کرنے شروع کر دینا، یہ میں نے اللہ کے لیے کیے اور یہ میں نے شیطان کے لیے کیے. تو آپ ایک چارٹ ایک دن میں تیار کر سکتے ہیں کہ کتنے کام ہیں جو میں نے اللہ کے لیے کیے، اور کتنے ایسے کام تھے جو نیت میری یہ تھی کہ میں نے اللہ کے لیے کرنے تھے، لیکن اس میں شیطان شامل ہو گیا. تو شیطان کا وار اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. لیکن فرق یاد رکھیے گا اس بات کہ انسان کی نیت اللہ کی نافرما برداری نہ کرنی ہو. انسان بیسیکلی بنیادی طور پر اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو بیسیکلی، لیکن نہ چاہتے ہوئے کمزوری کے باعث بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی کر جائے گا تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہ انسان کا ارادہ نہ تھا، بس وہ شیطان نے کام کیا، اس کے بہکاوے میں آ کر پھسل گیا، اس کے بہکاوے میں آ کر پھسل گیا. تو جو عمل شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان سے پھسلن میں ہو جائے، رب کریم کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں. اور دوسرا فرمایا اللہ نے میں بڑا حلم والا، حلیمی، یعنی کہ اللہ کریم ہر وقت جاہ و جلال کا مظاہرہ، جو صفت اس کی حلمی والی ہے نا، کہتے ہیں بردبار. علم کہتے ہیں بردبار، اسی سے درگزر کرنا ہے. یعنی کہ وہ اتنا بردبار ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے کیٹو کے پہاڑ پر بھی چلا جائے نا تو پھر بھی وہ غصہ نہیں کرتا، جلال میں نہیں آتا، وہ درگزر کرتا چلا جاتا. ابھی معافی مانگے گا، ابھی معافی مانگے گا، ابھی معافی مانگے گا. یہ ہے حلم. اتنی قوت برداشت کسی انسان میں، یہ فقط اس ذات کے پاس یہ برداشت ہے کہ انسان ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانے میں بسر کرے نا، تب بھی وہ حلم کے باعث جو اللہ کہتا ہے بڑا حلم والا ہوں، وہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ کب یہ نیکی کی طرف آئے، کب یہ نیکی کی طرف آئے. تو یہ درگزر کا جو معاملہ ہے، یہ صفت جو اللہ کریم کے، دو صفتیں یہاں اللہ نے بیان فرمائی. ایک کیا؟ میں بخشنے والا ہوں، کتنے بھی گناہ کر لے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. دوسرا حلم والا ہوں، میں بردبار ہوں، میں بردبار ہوں. تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں ایمان والوں کے اندر شامل ہونی چاہیے، پائی جانی چاہیے. کیا؟
ایک لوگوں کے گناہ معاف کرنا، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، لوگوں کی زیادتیاں معاف کرنا۔ جب تک ایمان والے کے اندر یہ صفت نہ ہو وہ ایمان والا کامل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا حلم ہے، بردبار، یہ دونوں صفتیں ہی ایمان والوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، ورنہ سمجھ لے کہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، کہ یہ جو لوگ اے ایمان والو ان کافروں کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ کن کافروں کی طرح؟ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا مدینہ منورہ میں، جو پیچھے رہ گئے تھے، تو جب صحابہ کرام شہید ہو کر واپس آئے، 70 کے قریب صحابہ کرام، تو بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی علاقے میں 70 میتیں اگر کٹھی جا پاتی ہیں تو کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب مدینے میں وہ 70 صحابہ کرام کی شہیدوں کی میتیں جب واپس آئیں تو کوہرام مچ گیا مدینے، اور یہ کفار نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ اگر نہ جانتے، ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے، نہ جاتے، ہم روکتے رہ گئے۔ رشتہ دار جو تھے نا، چاچے مامے تائے جو بھی تھے، وہ کہتے رہے کہ ہم ان کو منع کرتے رہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ آج زندہ ہوتے، مرتے نہ۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جو تمہارے اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں، نہ اگر جاتے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ یہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ فرماتی ایسے نہ بن جاؤ، یہ گمان میں دل میں آنے دو کہ میں اگر وہاں نہ جاتا تو میں بچ جاتا۔ جی یہ گمان کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، یعنی کہ زندہ رکھنا اور مارنا، یہ دونوں کے دونوں کام جو ہے رب کریم کے دستے قدرت میں۔ کسی کا جہاد پر جانا یا نہ جانا اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ وہ مرے گا کہ زندہ رہے گا۔ اب زندہ رکھنا یا مارنا، اللہ کریم کہتا ہے یہ سارے کا سارا تو میرے دستے قدرت میں۔ اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، پھر اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا، تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا۔ تو 3 قسم کی جماعتیں وہاں پائی جا رہی ہیں مدینہ میں۔ ایک تو وہ تھے جو کامل یقین والے تھے، جو کامل یقین والے، جن کی ایف اینڈ بٹس والی بات کوئی نہیں، جو آقا نے کہہ دیا سو کہہ دیا، سوال بھی نہیں کرنا۔ ایک گروہ وہ تھا جو کاملین کا تھا، ایک وہ جو تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے منافقین کی تعداد تھی زیادہ، جو ادھر بھی چلتے تھے اور ادھر بھی چلتے، دونوں طرف چلتے تھے، رہتے تو کافروں کے ساتھ لیکن ایمان والوں کو یقین دلاتے رہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو ہے کافر اور مشرک تھے، اور وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ رشتہ دار، مثلا کسی خاندان میں سے 2 بندے مسلمان ہو گئے، باقی سارے کے سارے کافر رہے، تو وہ ان کو منع کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ نہ جاؤ، ان کا ساتھ نہ دو۔ خاص کر احد میں یہ معاملہ پیش آیا، احد کا ذکر چل رہا، تو منع کرتے رہے ان کو، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ وہ بڑے 3000 کا لشکر تھا مشرکوں کا، 3000 کا لشکر، تو یہ 1000 تھے، اور ان میں سے 300 نکل کے باقی 700 بچے، تو 4 گنا سے بھی زیادہ لشکر تھا ان کا۔ تو یہ منع کرتے رہے کہ نہ جاؤ، کہتے ہم کہتے رہے نا ان کو نہ جاؤ مر جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو مرنا ہے اور زندہ رہنا ہے یہ اس سبب سے نہیں کہ یہ وہاں پر گئے یا نہیں گئے۔ جس نے مرنا ہے، جب کل ہم نے بات کی تھی کہ جس کی موت اگر قتل گاہ میں آئی ہے تو اس کی تقدیر اس کو گھیر کر وہاں لے جائے گی۔ تو اگر کسی کی موت بستر مرگ پر ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دے لیکن موت ان کی بستر پر آئے گی۔ یہ ہے زندگی اور موت کا معاملہ، جو اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس کو زندہ رکھنا ہے وہ بھی میں نے رکھنا ہے، اور جس کو مارنا ہے وہ بھی میں نے مارنا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے یہاں فرمائی کہ اللہ جو تمہارے اعمال ہے نا ان کو خوب دیکھ رہا،
کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم یہ اعمال کیوں کر رہے ہو، تم یہ اعمال کیوں کر رہے ہو۔ دو طبقات ہیں ان میں، ایک وہ جو خالصاً اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، ایک طبقہ منافقین کا تھا جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تھے کہ کہیں یہ غلبہ پا گئے، غلبہ اگر یہ پا گئے تو چلو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، جی ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، یہ نہ کہ یہ پیچھے رہ گئے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ڈریس کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو بھی اور منافقین کو بھی، کہ عمل تم جو بھی کرتے ہو نا، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میں تمہارے ہر عمل کی خوب خبر رکھنے والا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے اور کیوں کر کام کر رہے۔ تو یہ اللہ کریم نے یہ بات بھی باور کرائی کہ ایک تو انسان کو زندگی اور موت کے معاملے میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے انسان دین کے کام کو چھوڑ دے، اس وجہ سے اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، اس راستے میں مجھے کہیں نقصان نہ پہنچے، گند نہ پہنچے، مجھے کہیں میں مارا نہ جاؤں، اس وجہ سے دین کے کام کو چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ کیوں کہ موت جب آنی ہے تو کائنات میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اس موت کو روک سکے، اور اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتا ہے رب کریم، تو کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو موت دے سکے۔ یہ سارا کا سارا جو نظام ہے رب کریم کے اپنے دست قدرت میں، لہذا ایمان والے کا اندر باہر مضبوط ہونا چاہیے، موت سے ڈرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ ہر وقت یہ گمان رہے انسان کے اندر، یہ دھیان رہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کریم اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہر لمحے ایک ایک عمل میرا جو ہے وہ رب کریم کی نگاہ میں ہے، چاہے زمانہ مجھ کو دیکھے یا نہ دیکھے، میں ظاہر کروں یا چھپ کر کروں، وہ ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بندہ اگر اس بات کو گمان میں رکھ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے تو پھر انسان کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں پٹکتا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں محض اس لیے کہ ہم اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ساری کائنات میں ہمیں کوئی نہ دیکھے لیکن وہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا۔ بس اس چیز کو اپنے پر غالب کریں کہ رب کریم ہم جس حال میں بھی ہوں، کوئی کام بھی کریں، کوئی عمل بھی کریں، نیکی کا یا بدی کا، اللہ کریم سے چھپ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔